अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद डी चौक पर की जाने वाली बर्बरियत के आईने में मैं इस मुख्तसर वीलॉग को पाकिस्तान के सियासी कारकुनान और बाशऊर अवाम के नज़र कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अवाम की बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं सारे पाकिस्तान के सियासी कारकुनान और अवाम की बात कर रहा हूँ। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के उन जियाले जवानों, बुजुर्गों, औरतों, उस अवाम को जो लाखों की तादाद में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से उठकर इस्लामाबाद पहुंचे। मैं मजम्मत करता हूं उन अनासिर की जो उनका मुस्तकिल मजाक उड़ाते रहे, जो जो उनमें इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते रहे लिसानियत के नाम पर कि जी पंजाब के लोग तो निकले ही नहीं, सिर्फ केपीके के लोग हैं, ठीक है। पठान पठान कहकर उनकी तजलील और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि एक बार फिर पख्तूनों ने, अफगानों ने, जिन्हें आप पठान कहते हैं, वो भी पठान कहते हैं अपने आप को, उन्होंने साबित किया कि उनका किरदार और उनका जो रवैया है बाकियों से बिल्कुल मुनफरिद और जुदा है। और इसीलिए तारीख आलम में पश्तूनों का वकार है, उनका वकार रूस का रीच भी जो है वो मानता है, समझता है, डरता है। अमेरिका का जो काउबॉय है उसकी भी हवा निकलती है पश्तूनों से, और जितनी भी बहादुर कौमें हैं वो एहतराम करती हैं पश्तूनों का और पख्तूनों का, अफगानों का, जो भी आप नाम लेना चाहें। इस्लामाबाद में उन्होंने साबित किया कि ये मर्द आहन है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी आपने इस्तेमाल किया, नहीं, इस्तेमाल नहीं किया, बाशऊर थे, हुसैनी सिफत थे वो। यही हुसैनियत है कि बातिल के सामने आंखें में आंखें डालकर जम जाना, खड़े हो जाना। जो काम हुकूमत ने किया वो यजीदियत थी, बर्बरियत थी। मोहसिन नकवी आज के दौर का उबैदुल्लाह इब्ने जियाद है। मोहसिन नकवी आज के दौर का शिमर है, उमर साद है। आ रही है बात समझ में? यह है एक हकीकत। वो बेगैरत आले हुसैन से है मगर उसका किरदार जो है यजीदी है। और ये जो लोग हैं जिनको कोई कह रहा है जी तालिबान है तो पठान है, ये लोग हुसैनी है, असल हुसैनी ये लोग हैं, क्योंकि ये हक के साथ खड़े हो गए। हक क्या है? हक सिर्फ इमरान खान नहीं है, हक जो है तहरीक इंसाफ नहीं है। हक ये है कि अवाम जो है वो जमहूर है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। इस जमहूर को इस्तेहकाक है कि ये मजाहिरा करे, इस जमहूर को इस्तेहकाक है अपने कायद की रिहाई के लिए जद्दोजहद करे और उसके लिए डट जाए। मगर जो हुकूमत है उसको ना इस्तेहकाक था, ना उसको ये करना चाहिए था जो जुल्म सितम उसने किया है। तो जब पश्तूनों की जब बात कर रहे थे आप, तो पश्तूनों की आपको इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो किरदार अदा किया है, ये किरदार जो है वो हर जगह नजर नहीं आता। मगर पाकिस्तान में दीगर कौमियतें भी ये किरदार अदा कर चुकी हैं जब जब उन्हें मौका मिला है। कराची के अंदर ठीक है कि उनका लीडर बुजदिल है, भगोड़ा है, भाग गया है, मगर कारकुनान ने 35 साल तक उसकी हेलो पर हर वो काम किया है कि जो खतरनाक था। हर वो मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट से जिसका हुक्म अल्ताफ देता था। मगर एमक्यूएम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी और पीटीआई के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, और ये हर सियासी पार्टी में यही होता है कि जो कायद और कारकुनान के दरमियान जो एक टीम होती है लीडरशिप की, कि जो इस पूरे सेटअप के अंदर पीटीआई के अंदर ये जो वजीर आला है गंडापुर, इमरान खान की बीवी हैं, और जो भी दीगर लोग हैं बहुत सारे, मैं बड़ा मुतासिर था मरवत साहब से। ये सारे वो लोग हैं जो चीटर साबित हुए, मुनाफिक साबित हुए, कमजोर साबित हुए, बिके हुए साबित हुए। ऐसे ही जैसे एमक्यूएम में जब 92 में ऑपरेशन हुआ है और अभी हालिया जब ऑपरेशन हो रहा है, तो एक बेशतर जो लीडरशिप थी वो बुजदिल नहीं थी, वो इस्तेमाल हुई, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेली,
فاروق ستار، خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، عامر خان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قائد، اپنے لیڈر کو استعمال کیا اچھے دنوں میں، اور جیسے ہی برے وقت آئے تو چھوڑ دیا۔ کارکنان کو استعمال کیا۔ الطاف حسین کی جو محبت ہے کارکنان کے دل میں، اس کو استعمال بہت عرصے تک ایم کیو ایم پاکستان کرتی رہی، اور آج بھی خالد مقبول، فاروق ستار، الطاف حسین کی محبت کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی یہی کام جو ہے اس افضل مروت اور یہ گنڈا پور اور یہ جو بیرسٹر وغیرہ ہیں، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے، مگر یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ مڈل جو مین ہے، یہ جو درمیان کی لیڈرشپ ہے، یہ چور ہے، یہ بکاؤ ہے، اور پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے یہ لیڈرشپ ہے۔ یہ ایم این ایز بنتے ہیں، یہ ایم پی ایز بنتے ہیں، یہ وزیر بنتے ہیں، مگر یہ کارکنان کو استعمال کرتے ہیں۔ یاد ہے ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا 2 سال قبل؟ اپنے کارکنان کو ریڈ زون کراچی کے اندر سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے پھینک دیا تھا، ان کے ایک کارکن مارا گیا تھا، اور یہ سب بھاگ گئے تھے ایم کیو ایم والے۔ یہی کام گنڈا پور نے کیا ہے، یہی کام جو ہے افضل مروت نے کیا ہے۔ ویسے بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں، اپنے کارکنان کو منجدھار میں چھوڑ دینے والا وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ اس وقت جو ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچانے، یہ جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے، اب یہ بات ہر قومیت، ہر لسانیت والا سمجھ لے کہ یہ کسی ایک لسانی گروہ اور ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ظلم نون لیگ کے اوپر بھی ہوتا، یہ ظلم ایم کیو ایم کے اوپر ہو چکا ہے، یہ ظلم جی اے سندھ کے اوپر ہو چکا ہے۔ اس سے بدتر ظلم پشتونوں پر جو وہ ہیں، کیا نام ہے، پشتون موومنٹ جو ہے، اور کیا کہتے ہیں، بلوچ، ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم کرنے والے آپ کو آپس میں لسانی اور فرقہ واریت کی لڑائی میں پھنسا کر جو انہوں نے جبر اور ظلم کی جو مسنت قائم کی ہوئی ہے، کیا آپ اس مسنت کو ہلا سکتے ہیں؟ ہلا سکتے ہیں، مگر ہلانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں، جو کارکنان ہیں، جن پارٹیوں کے کارکنان ہیں، جو مخلص کارکنان ہیں، چاہے وہ سندھی بولنے والے ہیں، مہاجر ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، وہ اپنے اندر کنیکشن پیدا کریں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے سے نہ لڑیں، چونکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے جو حقوق مانگ رہے ہیں، آپ سب کے حقوق سلب کرنے والی طاقت جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جس کے ہاتھوں میں سنگینیں اور بندوق ہے۔ یہ کسی کو نہیں دیکھتے، یہ مظلوم پہ ظلم کرنا جانتے ہیں، اور ان مظلوموں کے اندر جو چھٹ بھئیے ہیں، فاروق ستار، خالد مقبول، افضل مروت، گنڈا پور، ان جیسے لوگوں سے ساز باز کر کے فرینڈلی اپوزیشن بناتے ہیں، اور فرینڈلی اپوزیشن میں عوام کا اور کارکنان کا استحصال کرتے ہیں۔ اگر آپ میں شعور ہے، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اختلافات کو بلا دیجئے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے بہت کوشش کی تھی امریکہ میں جو مختلف سیاسی کارکنان اور لیڈر ہیں ان کو بتانے کی، سمجھانے کی، ساتھ بٹھانے کی، مگر میری کوشش کو سیبوٹاج کیا گیا۔ میں نے کونسل آف پروگریسو پاکستانیز بنانے کی کوشش کی تھی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سب جو قومیتیں ہیں، ہم جتنے لسانی گروہ ہیں، ہم اصل میں ایک ہیں، ہم سپتا سندھو کے وارث ہیں۔ 7 دریاؤں کی جو زمین ہے، جو سارا پاکستان آتا ہے، کابل سے لے کے کراچی تک آتا ہے، کشمیر سے لے کر گوادر تک، پورا کا پورا جو ہے یہ ایک پاکستان جو ہے، یہ سپتا سندھو کی زمین ہے۔ یہ گندھارا، موہنجو-داڑو، ہڑپا کی سویلائزیشن کے وارث ہے۔ یہ پنجابی، پشتو، بلوچ، سندھی، اردو، سرائکی، جتنے بھی ہیں، یہ سب پرکرت زبانوں کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پرکرت زبان جو عوام کی زبان تھی آج سے 2000 سال پہلے، یہ اس سب کی شاخیں ہیں۔ اگر آپ اپنے اختلافات بھلا کر ایک نہیں ہوئے، اگر آپ نے اس فسطائیت، جو یونیفارم کی فسطائیت ہے، اس کے خلاف متحد نہیں ہوئے، اگر آپ نے صوفیت کا لبادہ نہیں اوڑھا، تو ملائیت اور فسطائیت جو ہے
وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی، آپ کو لڑاتی رہے گی. کبھی سندھو دیش کے نام پر آپ کو پیسہ دے کر مہاجروں کو گالی دلوائے گی، کبھی مہاجروں کو پیسہ دے کر صوبے کی بات کر کے سندھیوں کے خلاف لڑوائے گی، کبھی بلوچ علیحدگی پسند، کبھی جو ہے پشتون کے ساتھ جو ہے جناب وہ افغان سے ملنا چاہتے ہیں، کبھی گریٹر پنجاب. یہ ساری لفاظی، یہ ساری باتیں پاکستان کو کمزور کرنے کی ہیں. چاہے بلوچ ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، گلگتی ہو، کوئی بھی ہو، اور بھی چھوٹی چھوٹی جو قومیتیں ہیں، ان سب کی بقا جو ہے وہ ایک ہونے میں ہے، ایک مٹھی بننے میں ہے، پاکستانی بننے میں ہے. اور اس کے بعد جو یہ ملائیت اور فسطائیت ہے، اس کے خلاف صوفیت کی چادر اوڑھ کر جو ہے آپ جب اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، پھر جو موومنٹ چلے گی اس میں پھر لیڈر کی ضرورت نہیں رہے گی. کارکنان اور عوام جو ہے وہ اس فسطائیت کا جو ہے سینہ چاک کر دیں گے اور پاکستان کو بچا لیں گے، عوام کو اس کو حق مل جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، ٹیکس دیتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. یہ جرنیل جو ہے مال کماتے رہیں گے، ریئل اسٹیٹ خریدتے رہیں گے. یہ جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کے اندر جو زبردستی کے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ لندن میں، امریکہ میں پراپرٹیاں لیتے رہیں گے، دبئی میں پراپرٹیاں لیتے رہیں گے، عیاشیاں کرتے رہیں گے، گاڑیوں میں گھومتے رہیں گے، لیڈر بنے رہیں گے. اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو عوام ہے وہ جاگے، وہ حقیقت کو سمجھے، اپنے اپنے مسائل کو الگ الگ حل کرنے کی بجائے اکٹھے ہوں. ایک سیوک ڈائلاگ ہو، ایک شہری، ایک عوامی ایک جرگہ ہو جس کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا بہترین مقام ہے جہاں ڈسکس کریں. کسی کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ پی ٹی آئی کلٹ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جھوٹ بول رہی ہے، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، خطرناک پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کاؤنٹر پروپیگنڈا چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے جو دلال ہیں، ان کو سادے الفاظ میں گالی نہیں ہے، دلال ہی کہوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ دلال جو ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے جھوٹ بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اس مذاق اور جھوٹ کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ تمام پاکستانی اس اسلام آباد میں ہونے والے سانحے کے خلاف کھڑے ہوں، اس سانحے کی مذمت کریں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو. اور جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میسیکر کا انکار کر رہے ہیں، ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے، ان کو شٹ اپ کال کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ دشمنان پاکستان ہیں، یہ دشمنان عوام ہیں، یہ یزیدیت کے علم بردار ہیں، یہ حسینیت کے خلاف ہیں. یہ رویہ آپ کو اپنانا ہوگا. اس سے قطع نظر کہ یہ کنجر لیڈر جو ہیں یہ بھاگ گئے، یہ ہر پارٹی میں بھاگتے ہیں. یہ ہم نے یہ چیز جو ہے ایم کیو ایم میں دیکھی ہے بھاگ جانے والوں کی، ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز تحریک انصاف میں بھی دیکھ لی ہے. یہی صورتحال نواز شریف کے ساتھ نون لیگ میں بھی ہوئی تھی، یہی صورتحال بھٹو کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. پوری پیپلز پارٹی کی قیادت خاموش رہی. اور ہم نے بے نظیر کی موت پہ بھی دیکھا کہ اس کا شوہر جو ہے اس نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی کی اور عیاشی کی. اس کا بیٹا بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنا ہوا ہے، چونکہ ان کو ڈالر کمانے ہیں، ان کو مال بنانے ہیں، دبئی سے لے کے لندن سے لے کے ڈی سی تک. عوام کا کوئی مسئلہ ان میں سے کوئی پارٹی حل نہیں کرے گی. عمران خان جو ہے اس وقت امید کی ایک کرن ہے جو ڈٹ گیا ہے، وہ ویسے ہی ڈٹ گیا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو ڈٹا تھا، اور نہیں بھاگا ہے نواز شریف اور الطاف کی طریقے سے. ضرورت ہے کہ قوم جو ہے وہ عمران خان کا اس لیے ساتھ نہیں دے کہ آپ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. میں نے عمران خان کی بھرپور مذمت کی ہے اور آئندہ بھی اگر وہ غلط کرے گا تو مذمت کروں گا، مگر اس وقت عمران خان ایک شیر کی طریقے سے ڈٹا ہوا ہے. اور جو پاکستان کے شیر ہیں وہ صرف شیر سے کے ساتھ چلیں، اور اس شیر کے نام پر جو گیدڑ اکٹھے ہو گئے ہیں تحریک انصاف میں ان کو مسترد کر دیں. اور ایک شخص کی تعریف کرنا سب بہت ضروری ہے، وہ ایک شاعر ہیں پنڈی کے احمد فرحاد. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اگر کوئی صحیح معنوں میں
حقدار لیڈر ہے تو وہ احمد فرحاد ہے، جس کو میں مستقل فالو کرتا چلا رہا ہوں۔ وہ احمد فرحاد جو ہے وہ مستقل ایک عام کارکن کے طریقے سے مستقل موجود رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو لیڈر بنائیے۔ عمران خان صاحب کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے گرد رئیس، مکار، چالاک، بزدل اور کم ظرفوں کا ایک مجمع لگا لیا تھا، اور وہ سارے مکار، چالاک، بزدل لوگ جو ہیں عمران خان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے نام پر سیٹیں لے کر عیاشی کرنا چاہتے ہیں۔ ضرورت ہے احمد فرحاد جیسے لوگوں کو لیڈرشپ دینے کی، تاکہ وہ بہادری کے ساتھ مسائل کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، پالیسی بنا سکیں اور میدان میں جم کر کھڑے ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔